बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 15 मई है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ने का फैसला कर लिया है। शफी जान की एक स्टेटमेंट, और मंगल को दंगल होगा अगर इमरान खान को अल-शिफा हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। दोस्तों, इस बयान के अंदर, इस ऐलान के अंदर कितनी हकीकत है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई लड़ सकती है और सियासी कमेटी में कोई ऐसा फैसला किया गया, एक अंदरूनी कहानी मेरे पास है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर तहरीक इंसाफ अब तमाम महाज खोलने जा रही है क्योंकि कासिम ने रेड लाइन खींची है और रेड लाइन है पाकिस्तान। और इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कासिम ने अपनी ट्वीट के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई को क्या पैगाम दिया और ख़ास तौर पे बाहर बैठकर वो अपने वालिद का मुकदमा अब कैसे लड़ रहे हैं। और दोस्तों, बच्चा झमूरा घूम जा, आपने ये कहानी सुनी होगी बच्चा झमूरा जो है वो कैसे घूमता है, किसके इशारों पर नाचता है, और 28वीं तरमीम के साथ बच्चे झमूरे की क्या वाबस्तगी है, क्या ताल्लुक़ है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से मेरी मोदबाना गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के जितने भी रेवेन्यूज़ हैं उसे हम स्किल सेट और थैलेसीमिया अलर्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर हम खर्च करते हैं। तो जितनी भी जो सपोर्ट है वो सारी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जारी है। लाइफ लाइन है इन तमाम प्रोजेक्ट्स की, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इरफान हाशमी टॉक्स, तो आपने जाकर इसे ज़रूर सपोर्ट करना है। दोस्तों, आज 15 मई 2026, इमरान खान को जेल में आज तकरीबन कोई 1000 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। वर्कर मार खाकर, वर्कर गिरफ्तारी देकर, वर्कर अपनी जान कुर्बान करके, वर्कर अपने घर वालों को कुर्बान करके मुंतज़िर है इन 3 वर्षों में, इन 1000 दिनों में। और उनके साथ इमरान खान भी मुंतज़िर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तहरीक चलाएगी, एहतजाजी मुजाहरा करेगी, बड़ी कॉल दी जाएगी और हिकमत अमली अपनाई जाए। दोस्तों, जब इमरान खान को जेल में इन लोगों ने नाहक कैद किया तो 2 ऑप्शंस इमरान खान के पास थे। पहला ऑप्शन, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात की जाए, जो कि उन्होंने अपनी जमात को कहा भी। दूसरा ऑप्शन ये था कि सियासी जमातों से बात की जाए, कोशिश की जाए कि वो रास्ता निकल सके और इमरान खान की रिहाई का कोई तरीका निकाला जाए। आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को जब ये एहसास हुआ कि जितने लोग नकम्मे इस हुकूमत के अंदर हैं, उतने ही नकम्मे लोग आपको प्रॉक्सीज की शक्ल में, रॉन्ग नंबर्स की शक्ल में उनकी जमात के अंदर नजर आएंगे। और इसमें सबसे टॉप के ऊपर आपको नजर आएंगे बैरिस्टर गौहर साहब। आज मैं उनकी एक स्टेटमेंट सुन के हैरान रह गया, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब, अगर पार्लियामान से पास हो गई तो 28वीं तरमीम को पास कर दिया जाएगा, मंजूर कर दिया जाएगा। भाई, आपका 28वीं तरमीम से क्या ताल्लुक? आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप 28वीं तरमीम के इतने चाचे मामे क्यों बन रहे हैं? जिन्होंने इसे पास करवाना है, जो इसे पिच कर रहे हैं, जो इसे कमीशन करेंगे, उन्होंने इसे करवा लेना है। ये डील है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, और बेनिफिशरी है नून लीग, और कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाएगा, लेकिन असल बेनिफिशरी ताकतवर हल्के हैं। तो बैरिस्टर गौहर का इससे क्या लेना देना? उनको चाहिए था कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाएं। दोस्तों, सियासी कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, कोर कमेटी की मीटिंग्स भी हुई और भी कमेटीज इनकी जितनी भी हैं सबकी मीटिंग्स हो रही है, जिसमें ये फैसला किया जा रहा है कि इमरान खान को अल-शिफा हस्पताल मुंतकिल करवाया जाए। अगर हम रिहाई की तहरीक नहीं चला सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्कर हमसे ये सवाल ज़रूर करता है कि ज़ालिमों, तुमने 85% इमरान खान की आंख छीन ली, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी खंबे थे, इनमें से किसी को गैरत नहीं आई कि इमरान खान की रिहाई के लिए कम से कम कोई ट्वीट ही कर दे। मैंने आज एक एनालिसिस निकाला और ये जितने भी 300 लोग हैं, इनकी बाकायदा हम शनाख्त पेड कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें मेरे सामने आई। इन 300 लोगों में से अक्सरियत आपको ट्विटर पे नज़र नहीं आएगी, अक्सरियत लापता है, अक्सरियत का पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं पता। अपोजिशन लीडर पंजाब के अंदर लापता, अपोजिशन पंजाब में लापता, मरकज़ के अंदर अपोजिशन जो है मुकम्मल तौर पे लापता। और आज तो इस किस्म की खबरें लॉन्च करवाई जा रही हैं कि अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर जो है वो फजल रहमान साहब को बना सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि खबरें देने वाले और कहाँ से इनको खबरें मिलती हैं। ये सारे का सारा मैंडेट जो है वो इमरान खान ने अचकज़ई को दिया, और ये वो मैंडेट है और ये वो नाम है जिसके पीछे पूरी तहरीक इंसाफ छुपती है कि जनाब, हम फैसला नहीं कर सकते, आप जाकर बात करें अचकज़ई साहब से, क्योंकि उन्हें खान साहब ने मैंडेट दे दिया। बिल्कुल ठीक है, कल को क्या कहेंगे
کہ فضل الرحمان صاحب کو یہ مینڈیٹ جو ہے وہ اچکزئی نے دیا اور اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ عمران خان نے دیا، تو آپ جا کے یا فضل الرحمان سے پوچھیں یا اچکزئی سے پوچھیں، اور اگر آپ کے اندر زیادہ ہمت ہے تو جیل کے دروازے کھلوا کر جا کر خان صاحب سے پوچھ لیں۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ خبریں کون لانچ کروا رہا ہے اور اس کا جو مرکز ہے وہ کہاں سے ہے۔ یہ آفٹر شاکس جو آپ کریٹ کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوستو۔ یہ سب منظر جو آپ کے سامنے، سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی خبریں جو وہ لانچ کروائی جاتی ہیں۔ اس میں نہ کوئی وزن ہے، نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ اس کا کوئی پاؤں ہے، اور کس کی دل کی خواہش ہے کس طرح سے اس کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ لانچ کیا گیا۔ دوستو اب پاکستان تحریک انصاف آل آؤٹ جا رہی ہے جی۔ جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کے مطابق میں آج شفیع جان کو سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو الشفا ہسپتال منتقل نہیں کروایا جاتا تو پھر ہم فیصلہ کریں گے، اور ہمارے پاس 2 سے 3 آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم نے منگل تک کا الٹیمیٹم دیا ہے، منگل تک عمران خان کو الشفا ہسپتال میں شفٹ کیا جائے، ذاتی ڈاکٹرز اور فیملی کی موجودگی میں علاج کروایا جائے، اور ابھی تک اگر شفٹ نہیں کیا گیا اور نہیں کیا جاتا تو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے۔ منگل تک شفٹ نہ کیا گیا تو ہمارا رد عمل بہت سخت ہوگا۔ 3 سے 4 چیزیں ہمارے پاس، ہم نے آپشنز جو ہیں وہ غور کیے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ پہلے دن ہی جو محاذ ہے وہ آپ کو گرم رکھنا چاہیے تھا۔ جس دن آپ کو پتہ چلا نا کہ خان صاحب کی آنکھ کو 85% ان لوگوں نے ضائع کر دیا، اسی دن یہ محاذ اوپن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خیر لیٹس سی کہ تحریک انصاف منگل کو کیا کرتی ہے، کون سے 3-4 آپشنز کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ ویسے میں نے سیاسی کمیٹی میں 2 لوگوں سے بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر تمام MNAs MPs جا کر بیٹھ جائیں اور اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک عمران خان کو الشفا ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگوں نے وہاں پہ نا لاڈجنگ بورڈنگ کی باتیں شروع کر دی کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر لوگوں کو اڈیالہ کے باہر جو ہے اکٹھا کرنا، اب تو 15 دن کی آپ نے ویسے ہی وہاں پہ دفعہ 144 لگوائی ہوئی ہے، تو یہ کیسز ہمارے اوپر بنائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی سیاست خاص طور پہ، سیاست کے اندر نا فیصلے اگر وقت پہ نہیں کیے جاتے نا تو انجام یہ ہوتا ہے جو آج فارم 47 والی حکومت کی شکل میں پورے پاکستان پہ مسلط کر دیا۔ اگر آپ 8 فروری کو نکل آتے تو آج آپ کو کہنا نہ پڑتا کہ تحریک کب چلاؤ گے، کب نکلو گے عمران خان کے لیے، کوشش کب کرو گے، اور 3-4 آپشنز جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ اس وقت 28ویں ترمیم کے اوپر پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت جو ہے وہ رسا کشی ہو رہی ہے۔ بہترین موقع ہے کہ آپ میدان میں آ جائیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے، صرف الشفا لے جانے کی بات نہیں ہے، اس رہائی کے لیے زور ڈالیں، اور آپ اس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ کو حوصلے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر ہمت دیکھنی ہے تو آپ ایران کی طرف دیکھ لیں، اپنے سے کتنے بڑے دشمن کو انہوں نے نہ صرف صفر کیا، زیر کیا، بلکہ اب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے اور اسے راستہ نہیں مل رہا۔ اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ چاہے 4000 سال تک لگے رہیں، عمران خان 1000 تو دن ان کو ہو چکے ہیں جیل کے اندر، 4000 سال بھی آپ لگے رہیں گے نا تو عمران خان اس اسٹریٹجی اور اس پالیسی کے تحت عمران خان رہا نہیں ہو سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ 3 کارڈز لے کر آئیں، آپ 4 کارڈز لے کر آئیں، آپ میٹنگ کریں، آپ نہ کریں، آپ اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہیں، آپ نہ بیٹھیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے 3 سالوں کے اندر جو کوشش کی ہے اس سے عمران خان کبھی بھی رہا نہیں ہوں گے۔ دوستوں میں آپ کو خبر ایک یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر ہے قاسم نے جو آج گفتگو کی اپنے والد کے حوالے سے، اس پر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بات کی تھی لیکن کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ قاسم یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو قید میں 1000 دن سے زیادہ ہو چکے، کسی قابل اعتماد جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اس موجودہ نظام کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، اور انہوں نے عوام کو اپنی ریڈ لائن بنا رکھا ہے۔ ملک کے سب سے مقبول رہنما کے طور پر ان کی قید کا مقصد اس آواز کو خاموش کرنا ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران انہیں قانون کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا، انہیں تنہائی کی قید میں رکھا گیا، ایک ڈیتھ سیل میں بند کیا گیا، اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں، اور ان کے قانونی وکیل سے ملاقات بھی مسلسل رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ جیسے جیسے ان کی صحت بگڑ رہی ہے اور بینائی کمزور ہو رہی ہے، انہیں اپنے ذاتی معالجین تک رسائی بھی نہیں دی جاتی۔ یہ اب صرف سیاست نہیں رہی، یہ ایک واضح ذاتی انتقام کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے قانونی عمل، ڈیو پروسیس آف لا، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی پر سنجیدہ اور فوری سوالات جو ہیں اٹھتے ہیں۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں، جمہوری حکومتوں اور دنیا بھر کے ضمیر رکھنے والے افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرح توجہ دیں، اس طرف توجہ دیں۔ دوستوں میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا رہا، کسی کے دکھ کو
اس کا تماشا بنانے کے لیے آپ کو ویڈیو نہیں دکھائی جا رہی، بلکہ یہ ویڈیو پہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہی منظر تھا، یہی ماحول تھا، لیکن ملاقاتیں ہوئی، لیکن آج بہنوں کی پچھلے 5-6 ماہ میں ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ آپ اپنے خاندان کو روتے ہیں اور ساری عمر آپ کہتے رہے میں، میرا، ہمارا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا جی، ہمیں جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑا، بہت ظلم کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن یہ وقت انسان بھول جاتا ہے۔ دوستو، ہال اسٹریٹ کلینک پر کھڑے ہو کر میں نے ان سے کئی دفعہ یہ سوالات بھی کیے، ہمیشہ کیے کہ جب آپ کو وقت ملے گا آپ بھی بھول جائیں گے، آج دیکھ لیں یہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف ظلم عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ عمران خان کے ووٹر سپورٹر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور ان کا اگر بس چلے، اس کو کہا جاتا ہے جی یہ کلٹ ہے۔ اگر یہی بات آپ کے لیڈر کے بارے میں کہی جائے کہ جناب ایک ہی شخص پچھلے 3 ادوار سے اس حکومت کے اندر، اور آپ کے خاندان میں کیا آپ کو کوئی اور بندہ نہیں ملتا کہ اسے وزیر اعظم بنایا جائے؟ یہ حق آپ ہی کے خاندان کا کیوں ہے؟ شاید لوگ نا اپنا وقت بھول جاتے ہیں، اور جو ویڈیوز لوگ آپ کی نکال کر دکھاتے بھی ہیں، لیکن آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ نے دنیا میں اس کی تشہیر کی، لیکن جو آج ہو رہا ہے اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ بچے جب بھی اپنے والد سے ملنے کی بات کرتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے۔ کلبھوشن کے بچوں کی، خاندان کے لوگوں کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان کیونکہ اس سے بڑا دہشت گرد ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہوگی۔ عمران خان نے پاکستان کے اندر آپ لوگوں کے وجود کو اور آپ کے سیاسی وجود کو جس طرح سے صفر کیا اور زیر کیا، اس لیے عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان اکیلا تنہا، اور آپ سارے مل کر بھی عمران خان جیسا نہیں بن سکتے، اور نہ ہی عمران خان کو صفر کر سکتے ہیں۔ آج گلیت بلتستان کے الیکشنز، میری بات ہو رہی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، وہاں پر جو پرانے دوست ہیں، 3 الیکشنز میں نے گلیت بلتستان کے کور بھی کیے۔ دوستو، ان تینوں الیکشنز کے اندر جو ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ مرکز میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہی گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں حکومت بناتا ہے، اور ہمیشہ ہم نے ایسے ہی دیکھا۔ خان صاحب کے ٹائم میں بھی ایسے ہی تھا، اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا، حفیظ الرحمان اور پھر مہدی شاہ، یہ تمام لوگوں کو حکومتیں ملی اور وزیر اعلیٰ بنے۔ اب وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے علیم خان صاحب کی، اس میں تحریک انصاف کے وہ تمام نوجوان جو آج سے پہلے عمران خان کا نعرہ لگا رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ اس جماعت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک جماعت نہیں بنائی گئی اور پھر تمام وفاداریاں تبدیل کر دی گئی۔ پھر ایک یہ بھی خبر آئی کہ جو پارٹی کا نشان تھا وہ چھین لیا گیا۔ تو خیبر جو گلیت بلتستان میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک مکس سچویشن ہے، اور اگر 28ویں ترمیم کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی، اور دوسری طرف جو سرکار ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اس دفعہ حکومت جو ہے کسی تیسری طاقت کو دینی چاہیے۔ گلیت بلتستان میں نون لیگ کو بھی ہم نے نوازا ہوا ہے بہت زیادہ، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں، تو ہم کیوں نہ اس دفعہ کوئی ڈیفرنٹ کام کریں، اور یہ جو حکومت ہے وہ دے دی جائے کسی نئی شخصیت کو یا کسی نئی پارٹی کو۔ تو اس کے اوپر اب جو ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ اجازت مانگی جج صاحب سے، میں نے جج صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے 1 گھنٹے کی اجازت دیں کہ میں اپنی جیل واپسی پہ میاں صاحب کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ میڈم آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر دنان صاحب نے ٹویٹ نہیں، کی میں ہے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے جج صاحب سے اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی۔ میں نے کہا جی کہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے ملاقات کا موقع دیں، لیکن انہوں نے مجھے ملاقات کا موقع نہیں دیا، انکار کر دیا۔ یہ عمران خان تو نہیں آپ کے ساتھ کر رہا تھا نا؟ کہ جنرل باجوہ نے کروایا؟ پوچھ لیں جا کر جنرل باجوہ سے، اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے پوچھیں، کریں احتساب اور دیں سزا اسے، کھولیں پاکستان کی عدالت۔ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو پاکستان کے اندر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ وقت سدا ایسے رہے گا، اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جو سیاستدان جو بوئے گا نا جی، اسے پھر وہ کاٹنا بھی پڑے گا۔ یہ جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے، اس میں کچھ میں اپڈیٹ آپ کو یہ بھی دے دوں، کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں جن میں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 28ویں ترمیم 8 جون کے بجٹ سے پہلے نہ آئے، جبکہ حکومت اور پاور ہولڈرز چاہتے ہیں، اچھا یہ نیا نام آیا جی، پاور ہولڈرز، طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور اب پاور ہولڈرز، وہ جی یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہو جائے۔ ابھی تک مسودہ نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور نہ حکومت کے پاس، جب سامنے آئے گا تو حکومت کہے گی اوپس، 28ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کی واپسی کی جائے گی، اور آئینی عدالت کو اختیار دیا جائے گا کہ کون سا گورنر کہاں لگانا ہے، اور سیاستدانوں سے اختیار لے لیا جائے گا۔ تو یہ ایک اس میں پاکستان کا جو آپ کا پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے، اسے لپیٹا جا رہا ہے،
اور نظام کو لپیٹا جا رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو آپ کی پولیٹکس ہے ایز اے انسٹیٹیوشن, اس کو ختم کر دیا جائے گا اور سارا اختیار امین الدین صاحب کے پاس, اس عدالت کے پاس جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے یہ پروویژن رکھ دیا کہ تمام فیصلے اب عدالت کرے گی. تو ایک مستقل چوکی, آپ کو یاد ہوگا جب یہ ملٹری کورٹس اور پھر آئینی بینچ کا معاملہ چل رہا تھا تو میں نے ایک لفظ ان کے لیے استعمال کیا تھا کہ ایک چھوٹی چوکی بنا لی ہے جہاں سے یہ اپنی مرضی کا بندہ لگا کر اپنی مرضی کے کام کروائیں گے, اور اب اسے ایک بڑا آفس دے دیا گیا ہے, وہ تھانہ بن جائے گا جی, واٹ ایور یو کال اٹ. اور اس پوسٹ سے, اس محاذ سے اب انہوں نے پورے پاکستان کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ زرداری صاحب اور یہ جو راستہ ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان میں وزیر اعظم آپ کا ہوگا تو صدر پھر ہمارا ہوگا, اگر وزیر اعلیٰ آپ کا ہے تو گورنر ہمارا ہوگا, اور یہ جو پارٹیز کی آپس میں ملی بھگت ہے اس کو بھی اب ختم کیا جائے گا, چونکہ بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے نا. اگر آج پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں تو آپ نے سندھ کا گورنر بھی ہماری مرضی کا, پنجاب کا گورنر بھی ہماری مرضی کا, اور پھر KPK کے اندر بھی گورنر ہماری مرضی کا, تو ان کی مجبوری بن جاتی ہے. تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے لیٹس سی کہ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کس قسم کا ریئیکشن دیتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے قائد کے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ 28ویں ترمیم کو روکنے کے لیے کیا کریں گے. پہلے بھی اس سے بہت زیادہ موقع آئے, انہوں نے ایک موقع جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے گوا دیا. دوستوں میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ فیصل واڈا صاحب نا کافی دنوں کے بعد منظر عام پر آئے. انہوں نے کہا جی کہ کمال نہیں, منشیات فروش کو پنکی بنانے والے پنکی حکمران قیام پاکستان سے اب تک نظام پر قابض ہیں. میرے بھائی یہ ضرور قوم کو بتائیں کہ اگر پنکی سندھ سے پکڑی گئی ہے تو کیا آپ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں؟ اور 78 برسوں سے اس ملک کے اوپر پاکستان بنانے سے لے کر آج تک, قیام پاکستان سے لے کر آج تک کون اس ملک کے اوپر قابض رہا؟ کس نے سب سے زیادہ حکومت اس ملک کے اوپر کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ بڑے راز کھلیں گے, بڑے لوگوں کے نام آئیں گے, ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. اس بندے نے نا پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا. یہ بندہ پیپلز پارٹی کی سیٹ کے اوپر سینیٹر منتخب ہوا ہے, فیصل واڈا جس کا نام ہے ہمارے بھائی کا. تو ان سے یہ پوچھے, یہ وہی بندہ ہے, یہ وہی ہمارا بھائی ہے جو ڈگی میں سینیٹرز کو بھر بھر کے لاتا ہے اور ان سے اپنی مرضی کے قانون کے اوپر, آئین کے ترامیم کے اوپر دستخط کرواتا ہے, ووٹ دلواتا ہے. یہ ہمیں اب بتا رہا ہے کہ ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابتدائی شہر ہوتا ہے کیا. کمال نہیں, منشیات فروش کو پنکی بنانے والے. اگر آپ کا آصف علی زرداری صاحب کی طرف اشارہ نہیں تو کھل کر بات کریں, اور اگر آپ کا پنجاب کی طرف اشارہ ہے تو بھائی کھل کے بات کریں, کیونکہ پنکی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر اس کا اپنا بیان ہے کہ وہ پنجاب میں تھی, پھر وہاں سے اس نے اپنے کیونکہ یہ جو منشیات کو ٹرانسپورٹ کرنے میں اس کا بہت سارا پیسہ لگ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم کراچی شفٹ ہو جائیں. پھر وہ بھائیوں کے ساتھ کراچی آ گئی, ہنسی خوشی رہنے شروع انہوں نے کر دیا, اور پھر کراچی کی عوام اور کراچی کے بچوں کی زندگیاں برباد اس عورت نے شروع کر دی. تو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے, اور ان کو ایک دم سے لانچ کرنا, کیا 28ویں ترمیم اور جو باقی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے. ٹائمنگ ہر چیز ہوتی ہے جی سیاست کے اندر, اور پاکستان میں آپ نے پوری قوم کو ٹیلی ویژن سکرینز کو اس طرف لگا دیا, اور زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم کے اوپر کبھی کسی نے بات بھی کی ہے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو سے اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. میں نے آج کوشش کی ہے کہ ٹائم میں اس کا کم رکھوں, خبریں آج کافی ساری تھی, ان کو میں نے اسکپ کر دیا. انشاءاللہ چلیں اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ آج ایک بھائی نے لکھا تھا کہ آپ کی 30 منٹ کی, 28 منٹ کی, 24 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں نے پھر جا کے ایک انالیسس کیا کہ پاکستان میں, چونکہ میں کسی بھی جو دوست ہیں ہمارے باقی جو ویلاگس کرتے ہیں میں نہیں دیکھتا, کسی کو نہیں دیکھتا, آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور تو میں نے پھر ایک انالیسس تیار کیا, دیکھا تو میجورٹی نے 20 سے 25 منٹ کی ویڈیوز کی ہوئی ہیں. گل صاحب جو ہیں وہ لندن امریکہ سے تقریباً کوئی 30 منٹس کی ویڈیو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دنیا کے کس حصے میں بیٹھ کر آپ کی ٹائمنگز کیا ہیں, اور اگر آپ پاکستان میں تو اوبیسلی یہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ UK میں ہیں اور اس وقت آپ ویڈیو یہ سن رہے ہیں تو یقیناً لوگ رات کو دیکھتے ہیں ویڈیوز کو. اگر آپ پاکستان میں ارلی آورز آفس جا رہے ہیں تو اس وقت بھی لوگ اپنی ویڈیوز لگا لیتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دنیا کے کس حصے میں ہیں. اس کے اوپر یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خیر اسے کوشش کریں گے جی مزید پریسائز کریں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.